अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। कल से पाकिस्तान में शंघाई तावन तंजीम का इजलास शुरू हो रहा है। चीन के वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान आ चुके हैं। दूसरी जानिब मुल्क के अंदर जो आइनी तरमीम वाला मामला है वो भी जारी है। आज भी खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, बेनतीजा ख़त्म हो गया। अब 17 अक्टूबर को दोबारा इजलास होगा, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो इतना बड़ा इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, आलमी सतह के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर नज़रें हैं। पाकिस्तान इस इजलास से क्या हासिल कर सकता है, यहाँ पे जो लीडरान आ रहे हैं उनसे क्या बातचीत होगी, और पाकिस्तान के लिए इस इजलास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भारत से क्या हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस हवाले से गुफ्तगू करें। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वो क्या कर रहे हैं। जहाँ पे एक तरफ SCO का इजलास हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस जगह पे खड़ी है, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इस हवाले से उनसे पूछेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर दिफा और खारजा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। अच्छा सर, ये शंघाई जो तावन तंजीम का इजलास हो रहा है, इसको एक बड़ा इवेंट के तौर पे पेश किया जा रहा है। ये इतना ही सिग्निफिकेंट इवेंट है जितनी ज़्यादा अहमियत इसको दी जा रही है? जी, एक तो अमूमी अहमियत है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद इस सतह का बैनुल-अक़वामी इजलास हो रहा है, तो लिहाजा हम सब उसको खुशामदीद कहते हैं कि पाकिस्तान की जो तन्हाई थी वो दूर हो रही है और यहाँ सब ममालिक तशरीफ ला रहे हैं। और जो जेस्चर पाकिस्तान ने पिछले साल दिया था, उस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भिजवाया था, तो वो उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान भी यहाँ मौजूद है। दुनिया की जो आबादी है उसका तकरीबन 40% जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। लेकिन असल जो अहमियत है काज़मी साहब इस इजलास की, वो ये है कि इस वक्त जो जंगें जारी हैं, एक यूक्रेन में और दूसरी मशरक़ वस्ता में, उसकी वजह से ये एक ऐसा ग्रुपिंग है जो अगरचे ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2001 में इसका संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन इस वक्त जब दुनिया एक बार फिर जो है वो मगरिब और मशरिक के दरमियान एक सफ बंदी हो रही है, उस सफ बंदी में ये सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चीन और रूस इकट्ठे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान यहाँ मौजूद हैं। तो लिहाजा यहाँ इन और अब ईरान भी इसका जो है वो रुकन बनने जा रहा है। तो लिहाजा यहाँ एक आने वाले सालों के लिए जो नई सफबंदियाँ होनी हैं, उसमें इस वक्त पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस होना ये इंतहाई अहम बात है कि तमाम खित्ते के लोग बैठेंगे और इन सारे इश्यूज को रिव्यू करेंगे, अपनी बात भी करेंगे और सब लोग एक दूसरे को सुन भी सकेंगे कि इन मामलात में। या इसमें जो एक और जो रुकन है पाकिस्तान के हवाले से नहीं, ओवरऑल वो हिंदुस्तान है जिसका अमेरिका के साथ एक बाकायदा तस्वीराती, एक नहीं निस्फ दर्जन से ज़ायद स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं। तो लिहाजा वो हिंदुस्तान के साथ ये बाकी ममालिक जो हैं वो कैसे डील करते हैं। लेकिन इस SCO की जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है, और ये भी मियां नवाज शरीफ की एक लेगेसी है कि उनके दौर में जुलाई 2017 में पाकिस्तान ने इसकी फुल जो मेंबरशिप थी वो हासिल की। ठीक। अच्छा सर, आप वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, वज़ीर खारजा भी रह चुके हैं। ये जो ग्रुप बंदी है आलमी सतह के ऊपर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक ब्लॉक्स बन रहे हैं, ब्लॉक्स सामने नज़र भी आ रहे हैं। क्या इसमें ये खदशा होता है कि इन दिस प्रोसेस, जब आप इस किस्म की किसी तंजीम का हिस्सा हों, इतना हाई प्रोफाइल समिट हो रहा हो आपके मुल्क में, कि आप किसी दूसरे को ऑफेंड कर दें, दूसरे के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो जाएं कि जनाब ये उस कैंप में जा रहे हैं, क्या कोई नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, एक तो बात इसलिए मैंने जिक्र किया कि हिंदुस्तान की मौजूदगी का मतलब है कि इस समिट की हर चीज़ जो है वो हिंदुस्तान अपने जो उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ वो शेयर करेगा। तो लिहाजा ये उस तरफ ऐसी खुफिया दस्तावेज नहीं होगी जिस पे ये सब चीज़ें रिपोर्ट होंगी। लेकिन यहाँ जो मगरबी दुनिया है अब उसके सामने एक वाज़े चैलेंज है कि इस जो बढ़ती हुई सफबंदी है इसको एक मुखासमत तक पहुँचने से कैसे रोकना है। ये वो कोल्ड वॉर जो हमने दूसरी जंग अजीम के बाद देखी थी वो दोबारा से शुरू ना हो। पहले से कई ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है दुनिया, माशी तौर पे एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ी हुई है। चीन और अमेरिका जो इन दोनों ब्लॉक्स की सरबराही करें, उनके आपस में बहुत ज़्यादा
معاشی مفادات اکٹھے ہوئے میں. لیکن یہاں صرف یہ ایشو ہے کہ یوکرین میں جو ہوا ہے اس کے بارے میں کس طرح کون جو ہے بیہیو کرتا ہے, اور جو ایک مغربی دنیا کا اصرار ہے کہ ہر چیز کو صرف اس کے موجودہ لمحے میں ہی دیکھا جائے. مثلا ان کا یہ خیال ہے کہ جی مشرق وسطیٰ کا جو سارا ایشو ہے وہ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوا تھا کہ جب حماس نے اسرائیل پر ایک حملہ کیا, حالانکہ ایک پوری تاریخ ہے. تو لہذا ہر لحاظ سے پاکستان کی مرکزیت سے جو ہے اس میں ایک اضافہ ہوگا اس سربراہی اجلاس سے, اور آنے والے سالوں میں یہ سارے ممالک جو ہیں یہ جو فیصلے کریں گے معاشی بھی اور عسکری بھی. اور یہ بھی میں آپ کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ ایس سی او کا جو سنگ بنیاد تھا وہ ایک عسکری الائنس کے طور پہ رکھا گیا تھا, ایک ملٹری الائنس کے طور پہ رکھا گیا تھا. تو ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفنس کی بڑی اہمیت, اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے جو بائیلیٹرل طور پہ, لیکن اب ایس سی او کے تحت جو ہیں وہ مشترکہ مشقیں پاکستان اور روس کی بھی ہوتی ہیں, دوسرے ممالک کی بھی ہوتی ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ایس سی او کی اہمیت بڑھے گی اور پاکستان ایک کلیدی وقت میں اس کا اجلاس ہو سکتا ہے. اچھا سر, آپ نے اس کا معیشت کا بھی ذکر کیا, اب اس کے معاشی اثرات پاکستان پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں, نیٹو کو دیکھیں یا پھر آپ یورپی یونین کو دیکھیں, مختلف جو الائنسز ہیں وہاں پہ پورا خطہ ترقی کر رہا ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. بھارت کے ساتھ ہماری ویسی تجارت نہیں ہو رہی, چائنا کے ساتھ ہماری تجارت کتنی ہو رہی ہے وہ بھی لگتا سم ٹائم ایسے ہے کہ ون سائیڈڈ ہے. تو اس کو ہم اپنے معاشی ایڈوانٹیج کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کو؟ جی اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابھی تک تو اس کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ایک ملٹری اور ڈیفنس الائنس کے طور پر ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چونکہ جب بھی لیڈران ملیں گے تو وہ آپس میں جو معاشی معاملات ہیں وہ کس طرح چائنا کے وزیر اعظم ہیں وہ ایک دن پہلے تشریف لے آئے, اسی لیے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے اب بہت گہرے معاشی تعلقات اب ڈیولپ ہو چکے ہیں. تو لہٰذا وہ ایک دن پہلے آ کر جو ہے وہ ساری گفتگو ایس سی او کے اجلاس سے پہلے کریں گے. لیکن موقع ہے, ایک ایس سی او بھی بنیاد بن سکتا ہے, اور اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کبھی آپس میں تعلقات کی بہتری ہونی ہے تو ایک ایسی گروپنگ جہاں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے رکن ہیں تو بات کر سکتے ہیں, اس ایک پری ٹیکسٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے, لیکن رشیا کے اوپر مغرب میں سینکشنز لگائی ہوئی, لہٰذا وہ ٹریڈ اس طرح کھل کر نہیں ہو سکتا. تو ایک جو آنے والے سالوں میں جس کا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, ایک مغربی دنیا کے جو پورے سسٹمز ہیں معاشی, جن میں بہت رول مالیاتی نظام کا ہے کہ نیو یارک میں جو انٹرنیشنل کلیئرنگ ہوتی ہے تمام ٹرانزیکشنز کی, کچھ یورپ میں ہوتی ہے, اگر ایک تبادل مالیاتی نظام کی بنیاد چائنا اور رشیا رکھیں, آلریڈی انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ ایشین انفراسٹرکچر بینک بنا کر کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے ایک اور ادارہ بھی جو ہے اس کو کھڑا کیا جائے, اور یہ بھی ایک آنے والے سالوں میں ایک ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ ضروری نہیں کہ یورپ جو ہے وہ ہر معاملے میں امریکہ کا ساتھ دے, بعض معاملات میں دوسری طرف بھی اپنے جو معاشی مفادات کو دیکھ کر فیصلے کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, انڈیا کے ساتھ کوئی بائیلیٹرل آن سائیڈ لائنز پہ کوئی ہو سکتی ہے بات چیت, اس موقع کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ بھارت سے جو صحافی بھی آئے ہیں, برکھا دت صاحبہ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, تو کیسے اس کو پاکستان یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے, بہت سارے ایشوز میں تو ایک ڈیڈ لاک ہے. بعض ایشوز میں ہماری طرف سے, جیسے کشمیر کا جو معاملہ ہوا ہے اگست 2019 کے بعد سے, کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ کشمیریوں کا جہاں کی خود ارادیت ہے اس کو ہندوستان کا آئین اس کو ان سے چھین نہیں سکتا. تو لہٰذا اور اس کے نتیجے میں جو 2019 میں ہوا تھا, اس دفعہ ہندوستان نے تجارت بند کی ہوئی ہے. تو یہ ضرور ممکن ہے کہ اگر دونوں ممالک نے اس کانفرنس سے پہلے کہا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر کوئی بائی لیٹرل گفتگو نہیں کریں گے, تو اب دونوں ملک اپنا سٹینڈ لے چکے ہیں. لیکن اگر غیر رسمی بات تو ہو کر, میری نظر میں اگر صرف ہائی کمشنرز جو ہیں ایک دوسرے کے ملک میں تعینات ہو جاتے ہیں, جو کہ 2020 کے بعد سے نہیں ہے, 19 کے بعد سے نہیں ہے, تو لہٰذا ہائی کمشنرز کا واپس جانا اور دونوں کے ممالک کے سفارت خانے جو ہیں ان کا دوبارہ پوری طرح کام کرنا جو ہے
وہ بنیاد بن سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایشو ہے وہ تو تبھی ہوگا, میری نظر میں اب اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں, جب تک دونوں ممالک جو ہیں وہ کوئی اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے یا کسی کے ذریعے بھی کوئی بیک چینل قائم نہیں کرتے جس کے ذریعے گفتگو ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آبویسلی اب یہ تو ایک عالمی منظرنامہ ہے, پاکستان عالمی پلیٹ فارم کے اوپر کس طریقے سے پرفارم کرنا چاہتا ہے, اس حوالے سے بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں. لیکن ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہمارے ملک میں اس وقت سیاست کی حالت ہے, وہاں سے کوئی خبریں اتنی اچھی نہیں ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی. آئے روز کبھی احتجاج کی بات ہوتی ہے, کبھی ایک ایسی آئینی ترمیم کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے موقع کے اوپر جہاں پہ ہمیں معیشت ہو جائے, دیگر معاملات ہو جائیں, ایک موقف کی ضرورت ہے تو کچھ چیزوں کو ڈیلے کر دیا جائے؟ جس طرح یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے, اس پہ تو بہت بڑا اس وقت ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحران یا ایک تنازع کھڑا ہوا ہے پاکستان میں. جی نہیں, میں اسے اگری نہیں کرتا. بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ایک جماعت جو ہے وہ مستقل پاکستان کے آئینی ڈھانچے پر حملہ آور ہے, جس کے بانی چیئرمین اس وقت جیل میں ہیں, اور جو ہر دفعہ تشدد کی چھری رکھتے ہیں ریاست کی گردن پر کہ ہمارے مطالبات مانو ورنہ ہم یہ کر دیں گے, ہمارے مطالبات مانو تو ہم ایسے کر دیں گے, ہمیں بانی چیئرمین میں لاؤ ورنہ ہم ایس سی او کو سیبوٹاج کر دیں گے. تو ابھی تو کچھ دن کے لیے کاظم صاحب میری گزارش ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو چاہے 2 دن کے لیے اگلے بس سے پشت رکھیں اور ایس سی او پہ اور پاکستان کی جو مستحکم ہوتی معیشت ہے اس پر فوکس کریں. سیاست کے لیے بڑا وقت ہے, اور آئینی ترمیم جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم آج ہمیں لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنا زبردست سموتھ کنسنسس تھا. 18ویں آئینی ترمیم پر بھی بہت اعتراضات ہوئے تھے, بہت تحفظات تھے. تو لہٰذا یہ جو کوئی بھی سیاسی قدم ہے اس پر تحفظات اور تنقید جو ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہے. اگر حکومت کے پاس وہ باقاعدہ نمبرز ہیں یہ حاصل کرنے کے لیے تو وقت آ گیا کہ اس کو کر دیا جائے. اچھا, اس میں سر یہ ہے نا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ڈسکشنز ہوئیں. یہ جو موجودہ ترمیم ہے اس کی جو پرسرار نوعیت ہے, کوئی کہتا ہے یہ والا مسودہ ہے, کوئی کہتا ہے وہ والا مسودہ ہے, اس کی وجہ سے بھی بحث جو ہے پھر ہر سمت میں جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ مور اوپن ہونا چاہیے یہ پروسیس, جو بھی مسودہ ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ لا کے رکھیں پارلیمنٹ کے سامنے, کروائیں 1 مہینہ بحث, اور اس کے بعد جو اس میں ایڈ کرنا ایڈ کریں, جو نکالنا ہے وہ نکالیں. عقائد صاحب, آپ سب کے لیے عرض کر دوں کہ جو قانون سازی ہے اس کا جو پہلا ٹھوس قدم ہے اس قانونی مسودے کی کابینہ سے منظوری ہے. اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ مسودہ ہے جس کے اوپر ہم سب بحث کریں گے, کیونکہ وہی مسودہ جو کابینہ سے منظور ہوتا ہے وہ پارلیمان کے سامنے رکھا جاتا ہے. لہذا ابھی تک جب کہ مسودہ ہی ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کیا ہوگا, کیونکہ اس پر نیگوسیشن ہو رہی ہے. یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ حکومت کے جو زیادہ بڑے ایمبیشنز تھے ترمیم کے بارے میں, اب اس ترمیم کو بہت محدود کر دیا گیا ہے. اٹس بیکم ویری لمیٹڈ ان اٹس اسکوپ. تو اب وہ جو محدود ترمیم ہے اس میں زیادہ چیزیں تو ڈسکشن کے لیے ہے ہی نہیں ہے. پر پھر بھی سر دیکھیں نا 18ویں آئینی ترمیم پہ غالباً 8-9 مہینے تقریباً وہ معاملہ چلتا رہا. تو مسودہ تو یقیناً وہ چلا دیکھیے یہ بھی تو 1-2 مہینے چلا لیں, کوئی بحث کر لیں, ونس مسودہ فائنل ہو جائے. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, اس پہ بھی سخت ترین اعتراض یہ ہوا تھا کہ یہ کمیٹی میں کیوں بحث ہو رہی ہے, کیونکہ اعتراض کرنے والوں نے تو کرنا ہے اعتراض کہ جی یہ کمیٹی میں بحث کیوں ہو رہی ہے, یہ پارلیمان کے اندر کیوں نہیں. کیونکہ پارلیمان کے اندر جب یہ کنسنسس کے ساتھ لائی گئی تھی تو اس وقت پارلیمان کے فلور پر زیادہ بحث نہیں ہوئی تھی, کیونکہ تمام جماعتیں جو تھیں وہ آلریڈی اس پر اپنی بات کر چکی تھیں. یہاں جو جماعتیں جو ہیں وہ اپنا کنسنسس اچیو کر چکی ہیں, اور جو اعتراضات ہیں وہ جاری رہیں گے. پارلیمان میں آپ جتنے بھی دن دینا چاہیں حکومت وہ دے سکتی ہے, لیکن اب اتنی محدود ترمیم ہے کہ اس پر زیادہ آئی تھنک گفتگو کے لیے وقت ضروری نہیں ہے. اس میں 1-2 دن دے کر اس کو جو ہے کلیئر کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, یہ جو وکلا نامور وکلا نے خط بھی لکھا, بہت ساری بار کونسلز کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے, سپریم کورٹ کو ختم کرنے کی کوشش ہے, اس کے اوپر ایک اور کورٹ کو بٹھانے کی کوشش ہے. آپ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ میں بڑے ادب سے اختلاف کروں گا. پاکستان کے سپریم کورٹ کو سب سے زیادہ نقصان
اس کے چیف جسٹس جو پچھلے چند گزرے انہوں نے پہنچایا ہے. ثاقب نثار صاحب نے پہنچایا ہے, گلزار صاحب نے پہنچایا ہے, جناب عمر عطیہ بندیال صاحب نے پہنچایا ہے. سب سے زیادہ نقصان کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے محیب تجاوز کیا اپنے آئینی جو ان کا ریمٹ تھا. انہوں نے ان معاملات میں سپریم کورٹ کو انوالو کیا جو کہ سپریم کورٹ کے نہیں ہیں. تو سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کے اندر جو دراڑ آئی ہے وہ خود ان کے چیف جسٹسز کے عمل اور ان کے بیہیویئر کی وجہ سے آئی ہے. اور یہ جو حق ہے پارلیمان کا کہ وہ دوسرے اداروں کو ریگولیٹ کرے. دیکھیے پارلیمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ججوں کو کہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے, لیکن جن اصولوں کے تحت وہ فیصلے ہونے ہیں وہ استحقاق پارلیمان کا ہے اور پارلیمان اس کو استعمال کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں ذرا یہ بتا دیں کہ پاکستانی صحافیوں کو یہ گلہ رہتا ہے کہ میاں صاحب ہم سے نہیں ملتے. برکھا دت جو ہی بھارت سے آئی ہیں, بھارتی صحافی ہیں, ان سے تو میاں صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے, تو پاکستانی صحافیوں کو کیوں نہیں وہ ٹائم دیتے؟ جی بہت جلد ان سے بھی ملیں گے انشاءاللہ. کوئی فضا اب کھلنے والی ہے تو وہ سب سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے اور گفتگو کریں گے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنا. وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. آج پارلیمان کی جو خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا سر آئینی ترمیم کے حوالے سے, جہاں پہ آپ کی لیڈرشپ بھی موجود تھی, لیکن اگین وہ سارا معاملہ بے نتیجہ رہا. اب 17 اکتوبر کو دوبارہ اجلاس ہوگا. تو کیا آپ لوگ بھی یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کے اوپر آن بورڈ ہیں, اپنی ان پٹ دے رہے ہیں؟ اگر کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے تو آپ کی جماعت اس کے حق میں ووٹ ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا جی, ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں آئینی پہلی بات تو یہ کہ یہ لیجسٹیمیٹ اسمبلی ہے, ان کو اختیار نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر پرابلم ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا, ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے, امپلیمنٹ نہیں کر رہی. الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے. تیسرا الیکشن کمیشن نے سینٹ کا اجلاس ٹو دی ایکسٹینٹ آف KPK ملتوی کر دیا ہے, لہٰذا دونوں اسمبلیز انکمپلیٹ ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے آئینی ترامیم ہونی نہیں چاہیے. بٹ ایون ایف وی کنسیڈر کہ جی ہو سکتی ہیں تو 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی تو 9-10 مہینے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی خالی, اور اب کیا ایمرجنسی ہے کہ 25 سے پہلے مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ جی ہم نے ترمیم کرنی ہے, ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے. بھائی یہ 3 دن سے آپ تو کہہ رہے ہو شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے ہم بہت بزی ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے. پچھلے 3 دن سے پاگل ہوئے جا رہے ہیں, بلاول بھٹو کی پارٹی ہو یا PMLN ہو, اور پاگل ہوئے جا رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے آئینی ترمیم کے اوپر کوئی بات چیت ہو جائے. تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک میں آئینی ترامیم کا معاملہ وہ سال لگتے ہیں, کوئی 50 سال لگتا ہے, کبھی 25 سال لگتا ہے. اچھا سر, ایک تنقید جو آپ لوگوں کے جماعت کے اوپر ہو رہی ہے کہ اس آئینی ترمیم کے اوپر آپ بڑے سخت قسم کی تنقید بھی کر رہے ہیں, پر اس سارے عمل کا آپ حصہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ تو آپ لیجٹمیسی دے رہے ہیں سارے عمل کو. اگر آپ جا کے اس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کر رہے ہیں, اس کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, چونکہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے آلریڈی انگیج کر رکھا ہے اور انہیں ہمیں انگیج کر رکھا ہے, تو ہم ان کی وجہ سے اس پروسیس کا حصہ ہے, تاکہ اگر ہماری وجہ سے یا مولانا صاحب کی وجہ سے ہم اگر اس ایک اللیجٹیمیٹ یا انکانسٹیٹیوشنل کام کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہماری ایک سروس ہوگی. ادروائز تو یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے کہ آپ کینگرو کورٹس بنا لیں. آپ کے ملک میں سوائے ایک انصاف کا فورم رہ گیا ہے جہاں تھوڑا بہت لوگوں کی ایک امید اور آس کا ایک سلسلہ باقی ہے, ورنہ تو سوائے انارکی اور انتشار کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللیجٹیمیٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور واحد فورم نظام انصاف ہے اس کے اوپر بھی آپ قبضہ اور حملہ کرنے جا رہے ہوں, تو لوگ اپنی آنکھیں اور کان بند نہیں کیا کرتے. اچھا سر, دیکھیں نا اس طرح کے موقعوں کے اوپر لوگ لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس سائیڈ پہ بھی کنفیوژن نظر آ رہی ہے. جب سے خان صاحب سے آپ لوگوں کا رابطہ ختم ہوا تھا اس کے بعد سے لگتا ہے ایسے کہ جماعت کو پتہ نہیں کہ ہم نے کرنا کیا. جو احتجاج ہوا لیڈرشپ کہیں پہ نظر نہیں آئی, تو لیڈرشپ اور جماعت کے اندر کور کمیٹی میں, پولیٹیکل کمیٹی میں کیا بہت زیادہ اختلافات ہیں سر؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہو یا کور کمیٹی ہو یا ہمارا کوئی ورکر ہو, یہ صرف انتظامی پوائنٹ آف ویو سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں. ایک بات طے ہے, عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اس نے سبھی اپنے ورکرز کو لیڈر بنا دیا ہے. جس ورکر کو بھی اس نے پارٹی ٹکٹ دیا ہے الحمدللہ وہ سارے جیتے ہیں, عمران خان کے نام پہ جیتے ہیں. اور آج سارے ورکرز ہمارے لیڈر ہیں, اور ہم سارے جو بھی لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں یا
آپ کے لوگ کہتے ہیں وہ سارے ورکرز ہیں، تو لہٰذا ورکر اور لیڈر کے درمیان کوئی تفریق اور فرق باقی نہیں رہا. تو ہمارا ہر شخص لیڈر ہے. عمران خان کی کال آئے یا ہمارا اپنا فیصلہ ہو، یہ انتظامی معاملات کے لیے ہمیں آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ لیڈنگ رول ہمیں دیا گیا ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ جی ورکر اور لیڈر کے درمیان کوئی تفریق ہے. ورکرز بھی نکلے ہیں، لیڈر بھی نکلے ہیں، اور انشاءاللہ اگر کل کا فیصلہ ہوتا ہے تو سبھی نکلیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو، اختلاف رائے کسی بھی پارٹی کا حسن ہوا کرتا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن جب کسی کنکلوسیو نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو سبھی اس کو ماننے کے پھر پابند ہوتے ہیں. اچھا سر، خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیج دیا گیا، غالباً ان کو گزشتہ روز ہی جوڈیشل کر دیا گیا تھا، لیکن 19 اکتوبر کو اب ان کا مقدمہ چلے گا. کیا یہ نارمل پریکٹس ہے؟ نارملی تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی اس قسم کے مقدمات ہوتے ہیں تو اگلے دن ہی آپ ضمانت کی درخواست وغیرہ دے دیتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اگلے دن کیوں نہیں درخواست دی؟ 19 تاریخ تک کیوں اس کو مؤخر کیا گیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو اسی دن درخواست دے دی. بات یہ تھی کہ 6 دن ان کو فزیکل ریمانڈ پہ رکھا، اور اس کے علاوہ 1 دن ان کو وداؤٹ اینی گرفتاری ڈالے ان کو الیگل کنفائنمنٹ رکھا. 6-7 دن 8 دن وہ ہو گئے. اس کے فوراً بعد جب ہم نے بیل پٹیشن موو کی اور انہوں نے پھر فزیکل ریمانڈ دیتے اس کے بعد جب بیل موو کی ہے، کوئی اور جج سن نہیں سکتا، تو اس لیے وہ چھٹیوں کے بعد رکھا ہے. چھٹیوں کے بعد پہلا ورکنگ ڈے 17 تھا، اور 17 ہی جانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس کی ڈیٹ دے دی ہے 19 اکتوبر کی. تو بہرحال اب 19 کو ہی اس کی ضمانت کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو یہ احتجاج کی کال وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی تھی، کوئی اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے، وہ کس حالت میں ہے؟ دیکھیں سر، یہی ہمیں تشویش ہے. جو ہماری انفارمیشن تھی اس کے مطابق ان کے ڈیتھ سیل کی بجلی کاٹی گئی. نمبر 2، ان کو ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا گیا، ان کی دوائیاں روک دی گئیں. نمبر 3، ان کے وہ جو ایک فیسلٹی اپنا کھانا بنانے کی ایک ہے جیل مینول کے مطابق، وہ بند کر دی گئی. اور اس کے علاوہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا. ان کو واک کی اجازت نہیں ہے. وہ جو سائیکلنگ کی اجازت دے رکھی تھی اندر، وہ ایکسرسائز مشین بائی دی آرڈر آف دی کورٹ، وہ بھی واپس لے لی گئی ہے. تو لہٰذا انہوں نے پچھلے 3 تاریخ سے آنورڈ کوئی سورج نہیں دیکھا، کوئی ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. ان سے ٹی وی کی فیسلٹی جو صرف پی ٹی وی آیا کرتا تھا وہ بھی واپس لے لی گئی ہے. یہ ہماری انفارمیشن ہے. اللہ کرے یہ اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کرے یہ انفارمیشن درست نہ ہو، مگر ہمیں ان کی زندگی اور ان کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے. اچھا ویسے سر، حکومتی ذرائع تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور بڑے ذمہ دار شخصیات حکومت کے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بنیادی طور پہ ہیجان کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. دیکھیں، ان بدماشوں پہ آپ یقین کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ درست ہے؟ یہ سب سے بڑے جھوٹے، فراڈیے اور بےایمان لوگ ہیں. انہوں نے جس طرح کی بےایمانی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت کا یہ حصہ ہے ان کے، اور جس طرح کی غلام بیوروکریسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ آپ نے 8 فروری اور 9 فروری کے رزلٹ کو، الیکشن میں فراڈ کو آپ نے دیکھ لیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ باتیں درست ہیں ان کی تو اچھی بات ہے، اللہ کرے یہ درست ہوں. تو ایک ان کی بہن کو یا کسی ایک ڈاکٹر کو ملنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے ساتھ ملاقات نہ کرانے کی کوئی ایک وجہ، یہ ان کی باتیں 100% ہم درست مان لیں گے. ایک ہماری ملاقات کرا دیں خان صاحب سے. اچھا سر، اگر آج ملاقات نہ کرانا، اور جس فوکل پرسن نے یہاں کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی اس کو 6 دن پہلے، اگلے دن صبح کنٹمپٹ لگی ہوئی تھی، 6 دن پہلے اس کو اسی رات کو گرفتار کیا گیا. تو یہ جو تاثرات ہیں وہ ہمارے جو خدشات ہیں اس کو تقویت بخشتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ از دی ریزن. اچھا سر، بریفلی بتائیے گا، اگر ملاقات آج رات کو نہیں ہوتی تو کل آپ لوگ احتجاج کریں گے؟ احتجاج کی کال آن ہے؟ جی، اس وقت تک یہی ہمارا فیصلہ ہے کہ احتجاج کی کال آن ہے. اگر ملاقات نہیں کراتے ہیں تو بہرحال احتجاج ہوگا. شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. آرگیومنٹ یہ ہے کہ اب ملک کے اندر سیاست کی گنجائش کم رہ گئی ہے، آئینی عدالت بھی آ رہی ہے، آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، لیکن جو لوگوں کے آئینی رائٹس ہیں ان کو کرٹیل کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور دوسری جانب اس وقت جو SCO کا سمٹ ہو رہا ہے اس موقع کے اوپر جو سیاسی جماعتیں ہیں، کیا ان کا کردار بھی مثالی ہے یا نہیں ہے؟ تحریک انصاف کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو کچھ دنوں کے بعد بھی وہ احتجاج کر سکتے ہیں. اس پہ بھی گفتگو کریں گے. دیگر جو سیاسی اس وقت معاملات ہیں کوشش کریں گے کہ اپنے مہمان سے ان کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ملک صاحب، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. اچھا ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو SCO کا سمٹ ہو رہا ہے
آپ سمجھتے ہیں کہ اس سمٹ کے نتیجے میں جو ملکی سیاست ہے اس میں بھی کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کسی چیز کے اوپر یہ ایگری کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ معاملات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایگری کر جاتی ہیں. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ ہم نے پاکستان کا مقدمہ پیش کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ون پیج ہو جائے گا سیاسی جماعتوں کا؟ دیکھیں قاسمی صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ملکی مفاد سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آج کی جو پوزیشن ہے وہ جس قسم کے رویے کا اظہار کر رہی ہے تو یہ کہتی ہے کہ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا. تو میرے خیال میں اگر یہ روش رہے گی تو پھر کوئی بھی سیاسی حکومت جب بھی ملکی ترقی، ملکی خوشحالی یا ملکی معیشت کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کرے گی تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ غیر ملکی مہمان ہیں، شنگھائی سمٹ ہے، حکومت کے لیے بڑی اس کی امپورٹنس ہے کہ پاکستان میں یہ سمٹ ہو رہی ہے. اس موقع پہ حکومت کو دباؤ میں لانے کا طریقہ یہی ہے کیونکہ ہمارے لوگ گرفتار ہیں، ہماری گرفتاریاں ہوئی ہیں، ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، تو حکومت میں دباؤ کا یہ اچھا موقع ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہماری سیاست کی بدقسمتی رہی ہے اور آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں. کیونکہ اگر سیاسی جماعتیں دو قدم پیچھے ہٹ جائیں تو اس میں کوئی حرج ہوتا نہیں ہے، لیکن اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ کوئی فریق بھی دو قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور جب آپ دو قدم پیچھے نہیں ہٹتے تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ملک کا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور جو آرگیومنٹ ہے اس میں ملک صاحب، کے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں کراچی میں. اب وہ جو احتجاج ہو رہا تھا وہ حکومت کے خلاف بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ ویسے ہی احتجاج کر رہے تھے، لیکن ایک روش چل پڑی ہے کہ کسی کو بھی احتجاج نہیں کرنے دینا. تو اسی ماحول میں اور اسی موڈ میں پولیس نے پھر اسی قسم کی کارروائی ان لوگوں کے خلاف بھی کر دی. اب یقیناً حکومت کے لیے بھی وہ باعث ایک طرح سے شرمندگی ہے، امبیرسمنٹ کا ان کو بھی سامنا ہے سندھ حکومت کو. لیکن اس میں بڑی جو پکچر یہ ہے کہ جب آپ ملک میں ماحول ایسا بنا دیں گے، کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، تو پھر سسٹم ایسا ہو جائے گا کہ وہ پھر ایک جماعت تک محدود نہیں رہے گا، پھر اس ملک میں سب کے رائٹس کرٹیل ہوں گے. دیکھیں قاسمی صاحب، یہ بات تو بڑی بنیادی ہے کہ اگر احتجاج کوئی پرامن کرتا ہے اور سول سوسائٹی احتجاج کرتی ہے اور احتجاج کے مقاصد بڑے واضح ہوتے ہیں تو حکومتوں کو، اداروں کو، پولیس کو اس احتجاج کو طاقت کے زور پہ نہیں روکنا چاہیے. اور پھر حکومت کو یہ دو چیزیں بھی الگ الگ کر دینی چاہیے. ایک پرامن احتجاج ہے، ایک پرتشدد احتجاج ہے. ایک کال اس لیے ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکراؤ کی کیفیت ہے، دوسری طرف لوگ ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کر بیٹھے ہیں. اگر ایون پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرنا چاہے اور ایک جگہ کا تعین کر لیا جائے کہ اس جگہ سے احتجاج آگے نہیں ہوگا، تو پی ٹی آئی کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے. دیگر سول سوسائٹی ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، تو ان کو جب آپ احتجاج کا حق نہیں دیں گے تو پینک ہوگا، ایک کیوس پیدا ہوگا. اس سے آپ کے کوئی جمہوریت کی نہ خدمت ہو سکتی ہے، نہ ملک کے اندر جو ڈائلاگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہو پاتا ہے، بلکہ پھر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں اطراف سے انتہا پسندی کا رویہ سامنے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. حکومت ان چیزوں کو ہینڈل کرے، ٹیکل کرے، بات چیت کرے، ڈائلاگ میں انگیج کرے. اور اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اور حکومت سمجھتی ہے کسی سمٹ کے موقع پہ کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت حکومت کو کرنا میرے خیال میں ضروری ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو خبر اب ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے 25 سے پہلے ہی کروائی جائے، اور ابھی بھی اس خبر کی نہ وہ تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم کوشش تو کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے ملک صاحب؟ کیا یہ 25 تاریخ سے پہلے ترمیم ہو جائے گی؟ حکومت کے نمبر پورے ہو گئے ہیں؟ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے قاسمی صاحب، ابھی نمبرز کا حکومت دعوے دار ہے کہ نمبرز پورے ہو چکے ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ 18 سے 22 کے درمیان یہ ترمیم منظور کروانے کے لیے حکومت جو ہے مکمل کوشش کرے گی. اب نمبرز پورے ہوتے ہیں، ترامیم ہو پاتی ہیں، یہ تو ایک اپنی جگہ پہ ایک سوال موجود ہے. لیکن اگر حکومت کے پاس نمبرز پورے ہوئے تو یقینی بات ہے سے 25 سے پہلے کروائے گی، اور ہر حال میں 18 سے 22 کے درمیان اس کو کروانے کی کوشش کی جائے گی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت شاید نمبرز پورے کر چکی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، حکومت کے پاس بہت کچھ دینے کو ہوتا ہے. اپوزیشن کے پاس شاید بہت کچھ دینے کو نہیں ہوتا. پھر جو ماحول ہے سیاسی ماحول پاکستان کے اندر، اس میں پی ٹی آئی کا گلہ شکوہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ
डराया धमकाया भी जाता है, उन्हें यह भी कहा जाता है कि वो तरमीम के हक में वोट दें। दूसरी तरफ आप देखें, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, उनके लिए भी एक बड़ा एक चैलेंज है कि वो हर सूरत नंबर पूरे करें और ये तरमीम करवा लें। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेशो निकालें तो 55 और 45 का रेशो निकाला जा सकता है। हुकूमत के पास जो है इस तरमीम मंजूर करवाने के लिए जो ताकत है या जो इनके इम्कानात हैं वो 55% है। ठीक। अच्छा, इसमें जो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो हो सकता है अगली जो मुमकिन आईनी अदालत है उसके वो चीफ जस्टिस के तौर पे सामने आ जाएं, हुकूमत उनको तैनात कर दे। क्या ऐसा हो सकता है? ये मुमकिनात में से है इस वक्त? देखिए काजी साहब, ये इम्कान तो अपनी जगह पर मौजूद है। अगरचे काजी साहब भी इनकार कर चुके हैं, अगरचे हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के साथ जो मौलाना फजल रहमान के साथ जो बातचीत होती रही, उनमें जब ये चीजें जेर बहस आई तो उसमें हुकूमत ने भी कुछ खुल के वाज़ेह तौर पे ऐसा नहीं कहा कि काजी फायज ईसा ही आईनी अदालत के सरबराह होंगे। लेकिन हुकूमत के जो टॉप क्लास हल्के हैं उनमें ये बात, ये सोच पाई जाती है कि काजी फायज ईसा साहब आईनी अदालत के सरबराह हो सकते हैं। और पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप बहुत से ऐसे सियासी फैसले जो कर रही है उसे टॉप लीडरशिप तक महदूद रखा गया है। उनकी जो सेकंड टियर की लीडरशिप है, थर्ड टियर की लीडरशिप है, उन तक भी ये चीजें मौजूद नहीं है इन फैसलों के हवाले से। क्योंकि अगर प्लानिंग की गई है उसका पहला मरला क्या होगा, अगर वो नहीं होती दूसरी ऑप्शन क्या होगी, तीसरी ऑप्शन क्या होगी, सारी ऑप्शन मैं समझता हूँ कि ये मरकजी लीडरशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की, उनके माबैन काफी हद तक इस पे इत्तेफाक राय पैदा हो चुका है। ठीक है। अच्छा, मौलाना और PTI में हमने देखा कि बहुत सारी बातों में इत्तेफाक भी हुआ। ब्रीफली अगर आप बता सकें, ये इत्तेहाद आपको आगे चलता हुआ नजर आ रहा है या फिर क्या हो सकता है कि मौलाना हुकूमत के साथ चले जाएं और दोबारा वही तलखियां शुरू हो जाएं जो पहले PTI और मौलाना के माबैन थी? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब से जब पूछा गया कई बार कि आप हर हुकूमत में शामिल होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन में या इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में जाने के लिए हिस्सा लेता हूं, क्योंकि हर सियासी जमात ये समझती है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट अगर करने जा रही है तो उसे हुकूमत में भी जाने की कोशिशें करनी चाहिए। इसलिए मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब आप आखिरी मौके तक ये कभी नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही जाएंगे। ये इम्कान हर वक्त मौजूद रहेगा कि हुकूमत का साथ दे सकते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।